खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और पवित्र नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज बात हम करेंगे क़यादत पर। तो नहमिया की किताब में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। तो मेरा ईमान है कि आज जितने नाजरीन देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे पासबान, एल्डर्स, डीकन्स और मिनिस्टर हमें वॉच कर रहे हैं, तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस शो के ज़रिए से पुरफज़ल बातें आज आप तक पहुँचाई जाएंगी और आप इस खूबसूरत शो के ज़रिए से खुदा के कलाम की कुदरत से इस्तिफ़ादा करेंगे और अजीम खुदा की बरक़ात हासिल करेंगे। तो आज इससे पहले कि हम क़यादत के ताल्लुक़ से बातचीत करें, तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा की खादमा प्यारी बहन सारा खुरम हैं। मैं आपको बताता चला जाऊं, ये बहन जो हैं अपने खावंद के साथ पासबानी खिदमत में भी इन्वॉल्व हैं, उनकी मुआवन हैं और इनके जो हस्बैंड हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों में बड़ी कुदरत के साथ खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है और लाहौर शहर के अंदर FGA बाइबल कॉलेज में अब वो खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। टीचिंग के ज़रिए से, प्रीचिंग के ज़रिए से खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदा की खादमा अपने शोहर के साथ बड़ा काम कर रही है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने खुदा की खादमा को मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें आज आप तक पहुंचाई जाएं। इससे पहले कि हम बात को आगे जारी रखें, मैं इस शो में खुदा की खादमा बहन सारा खुरम को वेलकम करता हूं। थैंक यू पास्टर साहब, मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इसके बाद मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में पुरफज़ल बातों में मुझे इनवाइट किया ताकि हम सब मिलकर जो है वो खुदा के कलाम की बातें हम सीख सकें। तो सिस्टर जी, आज हम बात करेंगे क़यादत के ताल्लुक़ से। जी, तो बड़े लीडर हमें वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे लीडर साहबान को और दूसरे भी जो लीडरों के साथ मिलकर काम करते हैं वो भी हमें वॉच कर रहे हैं। तो आप क़यादत के ताल्लुक़ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? जी, इससे पहले कि मैं लीडरशिप पे और क़यादत पे बात करूं, मैं बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ना चाहती हूं जो कि नहमिया की किताब में से है और उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 6 आयत और फिर 17वीं और 18वीं आयत। तो आए हम देखते हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से। यहाँ पर यूँ मरकूम है, अरतख्शश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद तू बीमार नहीं? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे कहा, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्ज़ी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नज़र है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफ़र कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्ज़ी हुई कि मुझे भेजे और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और अब हम पढ़ेंगे 17वीं और 18वीं आयत। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम ज़िल्लत का निशान ना रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा का शफ़क़त का हाथ मुझ पर कैसे रहा और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो सिस्टर जी, ये जो हवाला आपने पढ़ा है जी, नहमिया की किताब लीडरशिप को बहुत बयान करती है। जी, तो मैं चाहूँगा कि इस पैसेज के तनाज़र में और नहमिया की किताब का पस मंज़र सबसे पहले आप
بیان کریں. جی بالکل. میں نے ابھی جو پیسج پڑھا ہے میں اس میں سے 2 اہم کرداروں کا پہلے چھوٹا سا تعارف بتانا چاہوں گی. اس میں جو اہم 2 کردار ہیں وہ نہمیہ ہیں اور بادشاہ جو ہے ارتششتہ بادشاہ. یہ جو بادشاہ ہے یہ لقب جو ہے یہ شاہ فارس کے کئی بادشاہوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے نام کا مطلب ہے وہ جو راستی سے سلطنت کرتا ہے. اور اسی طرح نہمیہ جو ہے وہ بادشاہ کا کپ بیرر ہے, وہ اس کا ساکھی ہے. اگر ہم اسی سے گزشتہ باب دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں جو بادشاہ کا ساکھی تھا. اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس وقت میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے آفیشیل ڈیوٹی سمجھی جاتی تھی. آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, آپ بھی کلام کا نالج رکھتے ہیں کہ یہ ساکھی ہونا اور بادشاہ کے سامنے میں پیش کرنا ایک امپورٹنٹ ڈیوٹی سمجھا جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نہمیہ تھا وہ خدا کا خوف رکھتا تھا, خدا کے خوف میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ شریعت کا علم بھی رکھتا تھا. اور اس کتاب کے پس منظر میں اگر ہم جائیں اور دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو یروشلم ہے وہ اجاڑ ہے, ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے, اس کے پھاٹک جو ہیں وہ آگ سے جلے ہیں اور اس کی فصیلیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. اور جو نہمیہ ہے وہ غیرت رکھتا ہے اپنی قوم کے لیے اور اس کی تعمیر نو چاہتا ہے کہ وہ یروشلم کو اور اس کے پھاٹکوں کو اور اس کی فصیلوں کو پھر سے تعمیر کرے. اور اگر ہم پادری صاحب پہلے چیپٹر کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ جو بھائی یہودا سے آتے ہیں تو وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے لوگ کس حالت میں ہیں. تو جیسے آج بھی کوئی ہمیں ملنے آئے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ کیسے ہیں, ان کا کیا حال ہے. تو ایسے ہی وہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیسے ہیں, کس طرح سے رہ رہے ہیں. تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں لوگ ذلت میں پڑے ہیں, مصیبت کی حالت میں ہیں. تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ دکھ سے تکلیف سے بھر جاتا ہے اور وہ زاروں قطار رونے لگتا ہے اور بڑی دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کے لیے وہ پھر دعا کرتا ہے. تو اس کتاب کا ہمیں یہ پس منظر, اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. اس کے آگے ہمیں اس کی لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. لیکن بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے. جی تو سسٹر جی نہمیہ کو یہ بوجھ کہاں سے ملا ہے؟ وہ روتا بھی ہے ہزاروں قطار. جی بالکل. تو ایک جگہ پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر جی پانی ہوتا اور میری آنکھیں پانی کے چشمے ہوتے اور میں اپنی تو بنت قوم کے لیے زار قطار روتا. جی آج جو لیڈر ہمیں دیکھ رہے ہیں جی نہمیہ کو بوجھ کس طرف سے ملا ہے, جی تو آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بوجھ ہماری لیڈرشپ میں بھی منتقل ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا میسج دیں گے؟ بڑا ایک خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ بوجھ اس کو کیسے ملا. دیکھیں بائبل مقدس میں ذکر ہے کہ کیسریوں کے مہینے میں, اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا نومبر اور دسمبر بنتا ہے. کیسریوں کے مہینے میں اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ ذلت میں ہیں. اور پھر جب وہ بادشاہ کے حضور ہے اور اس کو بیان کرنے والا ہے کہ میرے لوگ ایسے ہیں, وہ نسان کا مہینہ ہے. اور ان دونوں مہینوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 4 مہینوں کا ہے. ٹھیک ہے, نومبر دسمبر سے اگر ہم دیکھیں جنوری فروری مارچ اپریل, تو وہ 4 مہینے خدا کے حضور روتا ہے, گریہ زاری کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں میری قوم کو بحال کر دے. تو یہ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا ہے اور یہاں میں بتانا چاہوں گی کہ وہ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے, اس کتاب کا لکھنے کا مقصد بھی اس کا یہ ہے کہ وہ تب کے لوگوں کو بھی اور آج بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں تو خدا کا کلام ہمارے لیے زندہ ہے, تو وہ یہ بتائے کہ ہمارا خدا جو ہے بحالی کا خدا ہے. Our God is God of restoration, کہ ہمارا خدا بحال کرتا ہے. اس کا مقصد, اس کتاب کا مقصد لکھنے کا یہ تھا کہ خدا یقیناً یروشلم کو اب پھر سے بحال کر دے گا. جو اجاڑ پڑا ہے, جس کے پھاٹک جلے ہیں, اس کو بحال کر دے گا. تو یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ بوجھ کیسے ملا, تو میں یہاں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات خدمت میں ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا, کیونکہ خدمت ایک آسان کام نہیں ہے. اور آپ تو بہتر سمجھتے ہیں میرے سے
کہ اس میں مشکلات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹرائلز آتے ہیں، آزمائشیں ہیں ہمارے سامنے طرح طرح کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ختم ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا خدا پھر سے مردہ ہڈیوں میں بھی جان ڈالنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو سسٹر جی یہ بوجھ نہمیہ کو تو خدا کی طرف سے ملا تاکہ وہ فصیلوں کو بنائے، جلے ہوئے پھاٹکوں کو مرمت کروائے، جی، تعمیر تو جو یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بالکل، ان پھاٹکوں کے جلنے کا سبب یا فصیلوں کے ٹوٹنے کا سبب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ جی، اگر ہم پہلے باب کا مطالعہ کریں تفصیل کے ساتھ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ خداوند ہم تیرے احکام کو ماننے میں ناکام رہے ہیں اور تو ہمیں معاف کر دے، اور تاکہ ہم تیرے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہاں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی فرما برداری میں زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، تبھی وہ اسیری میں گئے، اور جب اسیری سے چھوٹ کر آئے تو وہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں قیادت کے تعلق سے، کہ یروشلم کے جو پھاٹک جلے ہوئے ہیں اور فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اصل میں پیچھے سسٹر جی نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کا گناہ تھا، اور گناہ کے سبب سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی کا دریا ایسے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف ہمیں بنجر ہی بنجر زمین نظر آتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اس خوبصورت شو کے وسیلے سے آپ برکت پائیں اور اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں۔ جب ہم خداوند کے تابع کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہماری زندگی کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ خدا سیراب کرے گا، اور آسمان کے دروازے خدا آپ کے لیے کھول دے گا۔ مزید ہم اور آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے قیادت کے تعلق سے، بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں سسٹر جی نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے سسٹر جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب کے اہم نکات کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کتاب میں ہمیں نہمیہ کی جو قیادت ہے وہ بڑی مضبوط پہلے تو نظر آتی ہے، یس، اور جو بادشاہ ہے وہ اس کو یہودا کا گورنر مقرر کر کے جو ہے وہ روانہ کرتا ہے۔ آمین۔ پھر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یروشلم کی فصیلیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے پھاٹک جو ہیں وہ آگ سے جلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے نہمیہ حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے، اور بالآخر اس تعمیر نو کو کامیابی کے دہنے پر جو ہے وہ لے چلتا ہے، اور یہی اس کے اہم نکات ہیں۔ تو سسٹر جی اس کے ساتھ نہمیہ کی جو قیادت ہے، کیا خاص خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں کہ اس نے اس سارے کام کو سر انجام دیا اور اس نے ترقی کی منازل طے کی؟ بالکل، اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گی؟ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بائبل مقدس ہمیں اس کا بیان کرتی ہے کہ اس کے دل میں ترس بہت ہے۔ پہلی بات، آمین، کمپیشن سے وہ بھرا ہوا ہے اپنی قوم کے لیے۔ یس، صرف اپنے لیے رونا، اپنے لیے دعا کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے بھی دعا کرنا، شفاعت کرنا اور قوم کے لیے، یہ اس کی قیادت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یس، اور اس کے جیسے آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اس کے دل میں بوجھ ہے اپنی قوم کے لیے، یہ نظر آتا ہے ہمیں۔ پھر وہ اس کی زندگی میں دعا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں میں ضرور ذکر کروں گی کہ بعض اوقات ہم جب خدمت میں ہیں تو ہم اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، میں اپنا بھی یہی بیان کروں گی کہ ہمیں دعا کا کم، دعا کا ٹائم کم ملتا ہے، یا جس طرح ہم خدمت میں آنے سے پہلے دعا کرتے تھے اس طور سے نہیں کر پاتے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پراپر ٹائم اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ اسپینڈ کریں، تاکہ وہاں سے ہم رہنمائی حاصل کریں کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، کیونکہ اس نے جب خدا سے دعا کی ہے اور پھر اس نے رہنمائی حاصل کر کے وہ آگے چلا ہے۔ یہ اس کی قیادت میں ہمیں بڑی خوبصورت اور مضبوط بات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔
اس کے بعد اگر ہم اگلے ابواب کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اپوزیشن بھی اس کے لیے بہت ہے, مخالفت بہت ہے. آپ خدا کے خادم ہیں, آپ خدمت میں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا آنا ضرور ہے. میں جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو ضرور کہوں گی کہ سم ٹائم تو اپوزیشن آپ کے گھر سے بھی ہو سکتی ہے آپ کی خدمت کے لیے. تو اپوزیشن ضرور آتی ہے. یو نیڈ ٹو فیس دا اپوزیشن. اس کے اندر یہ کرج تھی کہ وہ اپوزیشن کو فیس کر سکتا ہے, ہمت تھی, جرت تھی کہ وہ خدا کے لیے اپوزیشن کو فیس کر سکتا. یہاں میں ذکر کروں گی دو ایسے کریکٹرز کا, سنبلت اور طوبیہ. اگر اگلے ابواب میں آپ جائیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ سنبلت اور طوبیہ اس کو ایک اچھی خاصی جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن وہ سامنا کرتا ہے اس مخالفت کا. وہ بتاتا ہے کہ وہ اس نے کیسے وزڈم سے دو گروپس بنائے جب وہ تعمیر نو کر رہا ہے یروشلم کی فصیلوں کی. ایک گروپ جو تھا وہ تعمیر میں لگ جاتا اور ایک گروپ جو تھا وہ برچیاں بھالے لے کر لڑائی کے لیے تیار رہتا. تو آج ہمیں حکمت سے بھی چلنے کی ضرورت ہے اور روح سے بھی چلنے کی ضرورت ہے. تو وہ دیکھیں, اگر وہ یہ سمجھتا کہ نہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے, ہم بس کام کرتے ہیں, کوئی مخالفت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, تو میرا خیال ہے شاید وہ نہ پہنچ پاتا, اپنے مقصد کو پورا نہ کر پاتا. لیکن اگر ہم آگے ابواب کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک ہاتھ میں برچیاں رکھتے, بھالے رکھتے, لاٹھیاں رکھتے کہ جب اپوزیشن سے حملہ ہوگا ہم لڑیں گے بھی اور ہم دیوار بھی جو ہے وہ تعمیر کریں گے. آمین. جی, تو آج جو ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اور اس کا ویژن. جی, جو 17ویں اور 18ویں آیت ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی, میں اس کا پھر ذکر کرنا چاہوں گی. جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. یہ تھا اس کا ویژن. اس کا مقصد کسی کو گرانا نہیں یا نیچا دکھانا نہیں, یہ تھا کہ اس کی قوم بحال ہو جائے. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے نہ صرف اپنی قوم کو فزیکلی بحال کیا, یروشلم کو فزیکلی بحال کیا, بلکہ اسپرچولی بھی. خدا کے کلام کی باتیں یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کے کلام کی باتیں اس نے عزرا نے پڑھ کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سنائی. تو جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نہمیہ کی, تو میں چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گی عزرا کا بھی, کیونکہ یہ کتابیں دونوں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی کتاب ہے, نہمیہ اور عزرا. اور بہت سے لاطینی اور عربک جو ہے نسخوں میں عزرا کی کتاب کو کہا جاتا ہے عزرا کی پہلی کتاب, اور نہمیہ کو کہا جاتا ہے عزرا کی دوسری کتاب. تو جب ہم کتاب کا ذکر کر رہے تھے, مصنف کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عزرا نے لکھی تھی, لیکن یہ کتاب بہت سے بائبل کے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس کتاب کا لکھنے والا بھی جو ہے وہ نہمیہ ہے. جی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ویژن کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اسپرچولی روحانی طور پر بھی بحال ہو جائیں اور جو ہے وہ فزیکلی بھی ذلت میں نہ رہیں. تو نہمیہ کے پاس پہلا جو آپ نے بتایا ہے خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے, یا ہتھیار اس کے پاس تھا, وہ دعا تھا. جی بالکل, تو دعا. میں اس سنڈے ہی اپنے چرچ میں پرستش ہو رہی تھی, میں جب دیکھ رہا تھا جی بالکل, تو میں نے فیل کیا کہ روح القدس اس طرح سے کام نہیں کر رہا. میں نے ورشپ کو بند کروایا, تو میں نے کہا کہ ہم دعا کریں گے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جس خادم کی زندگی میں دعا نہیں, بالکل, وہ چاہے پاسٹر ہو, چاہے ایلڈر ہو, چاہے ڈیکن ہو, جی وہ خادم نہیں, وہ آدم ہے. تو نہمیہ کی زندگی میں آپ پہلے بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی دعا گو تھی. جی بالکل, تو وہ جب بھی اگر کام کرتا تو پہلے خدا کے حضور میں ٹھہرتا تھا. بالکل بالکل. تو آج بہت اچھا پیغام آپ نے دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے. جی, تو بعض خادمین کے پاس رویا نہیں ہوتی, رویا کے ذریعے کام نہیں کرتے. بالکل. تو نہمیہ کو خدا نے رویا جو بخشی تھی, جی جی, تو نہمیہ اس رویا کے مطابق کام کر رہا تھا. تو آخر میں پوچھنا چاہوں گا, تو ہمارے لیڈر جو واچ ہمیں کر رہے ہیں, بالکل, رویا کے تعلق سے آپ کیا خاص میسج دینا چاہتے ہیں؟ رویا کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نہمیہ جو ہے وہ فوکسڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے.
یہاں پر میں اپنی زندگی کی بھی ضرور مثال جو ہے وہ دینا چاہوں گی، اور میرا ایمان ہے کہ لوگوں کے لیے وہ باعث برکت ہوگی۔ 2014 میں جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو میرے جو استاد ہیں پاسٹر نعیم پرشاد، انہوں نے ایک بار مجھے بتایا عبادت میں دعا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ویژن میں دیکھا ہے کہ میرے دماغ کے اندر بہت سے خیالات ہیں جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں خدا کے لیے، میں یہ کام بھی کرنا چاہتی ہوں، الف بھی، بے بھی، جیم بھی، یہ سارے کام کرنا چاہتی ہوں خدا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا چاہتا آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں، کوئی ایک کام جو آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، خدا کی پریزنس میں بیٹھیں اور پوچھیں کہ کون سا ہے وہ ایک کام۔ اور وہاں سے سفر چلا، اور آج میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، اور میرا پیشن ہے کہ میں پرانے عہد نامے کو بہت اچھے سے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کروں، اسٹڈی کروں، ہسٹری کو دیکھوں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاؤں، کیونکہ میں نے بچپن سے آج تک یہ دیکھا ہے کہ لوگ پرانے عہد نامے کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں، اور نئے عہد نامے کو ان کو لگتا ہے کہ شاید آسان ہے تو وہ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں بھی مائیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے یا سامز سکھا دیتی ہیں زیادہ سے زیادہ پرانے عہد نامے سے، یا سٹوریز جو ہے وہ بتا دیتی ہیں۔ تو میرا یہ ویژن ہے کہ میں پرانے عہد نامے کو اچھے سے جو ہے وہ اسٹڈی کروں، اور جیسے جتنا خدا مجھے حکمت اور دانائی بخشے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ سکھا سکوں۔ تو آج میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی ویژن کو نیرو ڈاؤن کریں کہ کون سا ایک خاص کام خدا جو ہے وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، اور وہی آپ بہترین طور پر کریں گے۔ تو میں سسٹر جی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض کو اپنی رویا کا ہی نہیں پتہ چلتا۔ جی بالکل۔ تو جو آپ کا لیڈر ہے نا، ہاں جی، میرا کہنا یہ ہے، یا میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں، بالکل، اگر ایماندار کو یا کسی خادم کو اپنی رویا کی سمجھ نہیں آتی جی تو وہ کسی بڑے لیڈر کی رویا میں کام کرنا شروع کرے، بالکل، تو اسے اپنی رویا کی سمجھ آ آنا جائے شروع ہو جاتی کہ جس طرح آپ نے اپنے استاد سے جی پوچھا، بالکل، اس نے واضح کیا کہ آپ جی الف بے تے جیم سارے کام کرنا چاہتے جی ہیں۔ جی تو جتنے ناظرین اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، لاسٹ میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پر نہمیہ کی طرح آپ خداوند کی حضوری میں جھکیں۔ اگر آپ کلیسیا کے پاسبان ہیں تو آپ کے اندر ایک باپ جیسا درد موجود ہونا چاہیے، تاکہ آپ ان کی اچھے طریقے سے روح القدس کی ہدایت سے رہنمائی کر سکیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی خدا کی خادمہ نے بتایا کہ جو نہمیہ نے رویا دیکھی یا خدا نے اسے بوجھ دیا کہ یروشلم کی جو پھاٹک جلے ہوئے ہیں، فصیلیں ٹوٹی ہیں، پیچھے بنی اسرائیل قوم کا گناہ تھا۔ اگر آپ گناہ کو چھوڑیں گے، خدا کی فرما برداری کریں گے تو خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور آپ اپنی کلیسیا کے لیے بدل و جان سے دعا کریں گے، کام کریں گے، ان کی لک آفٹر کریں گے، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ لاسٹ پہ یہی کہا خدا کی خادمہ نے کہ رویا انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس رویا نہیں، اس کے پاس خدمت نہیں۔ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو رویا خدا سے مانگے، خدا آپ کو رویا دے گا، اور اس کے مطابق، ٹھیک ڈائریکشن کے مطابق آپ کام کریں گے تو خدا آپ کی زندگی کو چھوئے گا، آپ کو بابرکت بنائے گا، تو آپ کی زندگی کے اندر، خاندان کے اندر، کلیسیا کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی پرفضل باتوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ گاڈ بلیس یو آل۔